अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो मेरे अतराफ़ में आपको जो सहरा नज़र आ रहा है और सहरा के दरमियान में हमारा ये जो रोड है, रास्ता है, और सामने पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है, एकदम संगलाख ये पहाड़ियाँ हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये जो काफ़िला है, हमारे काफ़िले के जो हमारे रहबर है माशाअल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, शाहनवाज़ भाई नाड़कर, नाला सोपारा, मुंबई से। शाहनवाज़ भाई को अल्लाह बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये आज हमको लेके जा रहे हैं हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकबरे पर, उनके मज़ार पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जिस वक्त में 5 साल हुई थी, मैंने आपको ये वाक़या हज़रत हलीमा सादिया के वाक़ये में सुनाया था कि जिस वक्त हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तारीख़ इब्न हिशाम के एतबार से 5 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 4 साल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़्क़े सदर का वाक़या पेश आया था, जिसकी वजह से दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर उनकी वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया था। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इसी रास्ते से, देखिए ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये संगलाख पहाड़ियाँ हैं। और मैं थोड़ा सा आपको इधर भी बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में सिवाय रेत के और सिवाय इन छोटी छोटी टेकड़ियों और पहाड़ियों के कुछ भी नहीं है। इसी रास्ते से हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए उन्होंने यसरिब का सफ़र किया। देखिए इधर भी ये पहाड़ियाँ आप लोग देखिए। यसरिब जो है ये आज का मदीनतुल मुनव्वरा है, जिसे हम लोग आज मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं। इसको उस ज़माने में यसरिब कहा जाता था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यसरिब का सफ़र किया ताकि अपने मायके वालों से जाके मिल सके। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि एक ज़माने तक, यानी अपनी 4 या 5 साल की उम्र मुबारक तक हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ पर थे, इसलिए ननिहाल वाले जो है वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए बेकरार थे। वो ये चाहते थे कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ महीने जो है वो ननिहाल में भी गुजारे। तो हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो इसी रास्ते से आपकी एक बांदी थी जिसका नाम था उम्मे ऐमन। वो जो बांदी थी उम्मे ऐमन, उस बांदी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सोचिए और आप इन पहाड़ों को देखकर ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये जो संगलाख पहाड़ियाँ हैं और ये जो संगलाख रास्ते हैं, जिन रास्तों से आज से 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने ऐसे ही संगलाख रास्तों से जो है सफ़र किया और सफ़र करके वो मदीनतुल मुनव्वरा पहुँची। और मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ महीने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे गुजार कर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गई। अब जब हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुई, इसी रास्ते से, देखो आज आप इस रास्ते पे देख सकते हैं छोटे छोटे देहात है। ये सऊदी अरबिया के छोटे छोटे देहात है। आप लोग इन देहातों का भी दीदार कर लीजिए। ये आपको सेम टू सेम ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे हमारे मुल्क इंडिया में उमूमन गांव देहातों के मकानात होते हैं, जैसे हमारे अपने गांव खेड़े होते हैं। इन गांव खेड़ों में, हमारे देहातों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसी टाइप के, उसी तरीक़े के जो है ये भी छोटे छोटे देहात है। आज उसी रास्ते के दरमियान में ये छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे देहात जो है ये आबाद हो चुके हैं।
یہ جو گاؤں ہے، اب ہم کو یہاں پہ اس کا بورڈ نظر آیا ہے، اس کا نام ہے، اس کو آج کی زبان میں ابوا کہتے ہیں، اور پرانی تاریخ میں اگر ہم پڑھیں گے تو اسے ابوا کہا جاتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو یہ پرانے زمانے کا ابوا ہے، لیکن آج جو ہے الابوا اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہی گاؤں ہیں، آپ لوگوں نے بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی بیانات کیے ہوں گے ابوا کے بارے میں یا ابوا کے بارے میں۔ یہ وہی بستی ہے، دیکھ لیجئے، آپ لوگ بھی اس کی زیارت کر لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری آرام گاہ والا گاؤں ہے، مقام ابوا۔ آپ لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہوں گے۔ دیکھیے یہ وہی ابوا ہے، یہ وہی ابوا ہے۔ ابھی الابوا مجھے یہاں جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے، ہم اسی راستے سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اس گاؤں کی زیارت کرا لیے، جس گاؤں کے اندر جب مدینہ المنورہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس لوٹ رہی تھی تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک مشکل سے 6 برس تھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی مقام پر، اسی ابوا جو بستی ہے یہاں پر وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ اسی بستی کے اندر ہے۔ سوچئے اور تھوڑا سا تصور کیجئے، ہمارے آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم لوگ ایک اے سی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس راستے سے گزر رہے ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری آرام گاہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ذرا تصور کیجئے ان سنگلاخ پہاڑیوں کو دیکھ کر کہ وہ کیا وقت ہوگا، ایک یتیم بچہ جس کے والد صاحب کا انتقال پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس یتیم بچے کی والدہ کا انتقال ایسے سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں، جہاں پہ نہ کوئی اپنے والد کا رشتہ دار ہے، نہ والدہ کا رشتہ دار ہے، ایسے سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور والدہ کا مزار اور والدہ کی قبر اور والدہ کی آخری آرام گاہ ایسے سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں بنائی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، آپ تھوڑا سا تصور کیجئے، وہ تھے میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ جو حضرت آمنہ کے وصال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب حیات تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، لیکن زندگی میں ان کا سایہ بھی آپ کے سر پہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور 2 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، جب میرے دادا حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں کبھی ادھر دھکے کھاتا، کبھی ادھر دھکے کھاتا، میں جنازے کے ساتھ میں چل رہا تھا، میرے سر پہ شفقت اور محبت سے، دیکھیے یہ قصر الابوا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، شاید یہ کسی کا مکان ہوگا، ابوا سے ہی ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں کبھی ادھر دھکے کھاتا، کبھی ادھر دھکے کھاتا اس میت میں، لیکن میرے سر پر شفقت و محبت سے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا۔ تصور کیجئے آپ اس یتیم بچے کے حالات کو، اس کے احوال کو، جس کے سر سے 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی سایہ اٹھ چکا تھا۔ یہ مقام ابوا ہے، ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پہ جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو اس قبر کی زیارت ضرور کرائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے محترم دوستو، ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری آرام گاہ کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہاں پہ کافی تکلیفیں ہیں، کافی دقتیں ہیں، کوئی راستہ بتانے والا یہاں پہ نہیں ہے،
اس لیے یہ جو سنگلاخ وادی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ جو کچا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر ہم لوگ گھوم رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے شاہ نواز بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ یہ رسک لے کر، کیونکہ یہاں پہ بھی بہت مسئلے مسائل ہے، ابھی میں کیا بولوں آپ لوگوں کو۔ ابھی چلیے ہم سوڈانی بھائی کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك حبيبي؟ بس ابدأ شوية بواحد مساعدة. هذا مفتي يجي من الهند، يبقى واحد هذا مقبرة حق حضرت عامر. والله يقولوا رجال في الجبال ذاك بس ما عارف وين، يقولوا هنا. من هنا ما في طريق كده؟ في طريق كده يمشي في طريق كده. فيها؟ في طريق هاي. حبيبي كلام يعني جوجل شوف ما عندك يجي. انت في موقع؟ ها؟ جوجل موقع ما في؟ في لكن هناك طريق ما في. ايوه كيف طريق كده؟ في؟ هاي. إن شاء الله. ان شاء الله. ركب جوجل. هاي. طيب. جزاک اللہ۔ हंस के बोल रहा था, समझ गया? جی جی جی، मतलब पहले नहीं मालूम बोला, ऐसा ऐसा क्या बात बोला है? ہاں تو وہ مسئلہ یہی ہے نا۔ प्रॉब्लम करके रखे है ना। جی جی جی، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو ادھر ہاتھ دکھایا تھا نا، تو وہ کر رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا وہ ادھر۔ نہیں نہیں، وہ جو فیل اسٹیشن والا کیا جی بولا جی وہ؟ جی، ہاتھ مت دکھاؤ، میں بتاتا ہوں۔ اچھا اچھا۔ دیکھیے محترم دوستو، لیکن ہم لوگوں نے بھی ہار نہیں مانے۔ ہم بہت دیر سے یہ سنگلاخ پہاڑیوں اور وادیوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرام گاہ پہ، ان کے مزار پہ آج جو ہے وہ پہنچ کے رہیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد ہم آپ کو بھی دیدار کراتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے محترم دوستو، ان سنگلاخ پہاڑیوں کے اندر ہم نے اپنی گاڑی کھڑے کی ہے۔ یہاں بہت مشکلیں ہیں، بہت دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اب وہ پریشانیاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم کیسی کیسی پریشانیاں، کیسی کیسی دقتوں کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کی طرف اس پہاڑی کے اوپر رواں دواں ہیں۔ یہاں پہ کوئی وہ جگہ بتانے والا نہیں ہے۔ جگہ بتانے والے خود اتنے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ تعالی ہمارے شاہ نواز بھائی کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمت نہیں ہارے، اور ہم لوگ جو ہے اس مقام کے بالکل قریب قریب پہنچ چکے ہیں۔ گوگل کے سہارے سے اس مقام کے قریب قریب ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی طریقے سے ہمارے اس چھوٹے سے قافلے کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری آرام گاہ تک پہنچا دے۔ نہیں رہنے دو نا۔ میں نے میری زندگی میں بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، خوبصورت سے خوبصورت ترین ملک میں نے دیکھا ہوں، دنیا کے بہترین سے بہترین مقامات پر میں گیا ہوں، لیکن میں اگر اپنے زندگی کے حالات پہ کتاب لکھوں گا تو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت سفر یہ رہا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت راستہ، دنیا کا سب سے خوبصورت اور یادگار لمحہ میرے پورے زندگی کا، جس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کی تلاش میں ہم لوگ اس بیابان کے اندر تھے، یہ میرے زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہے۔ اصل میں اس میں ایک عبرت ہمارے سب کے لیے بھی ہے محترم دوستو۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں صرف اور صرف 6 سال تھی، اور 6 سال کی عمر میں ایک 6 سال کے بچے کا یتیم ہونا، اور ایسی پہاڑیوں کے درمیان میں آپ سوچئے، یہ اتنی خطرناک پہاڑیاں ہیں آج کے زمانے میں، ہمارے پیروں میں بہترین قسم کی چپل ہے، اس کے باوجود ہمارے سے یہ سنگلاخ پہاڑیوں میں چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن
دیکھو اپنے شاہنواز بھائی وہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں اس میں نقشے میں ادھر ہی دکھا رہا ہے. ہاں ہم لوگ قریب پہنچ گئے ہیں مگر پہاڑ کے اوپر ہی ہے وہ. بالکل قریب ہے ہم لوگ اب. گاڑی دکھ رہی کیا متوا کی؟ ہم بالکل قریب ہے. دیکھو یہ پہاڑ کے اونچائی پہ ہے. ہاں تھوڑا سا اپن جی دیکھیے محترم دوستو یہی قریب ہی ہے. ہم لوگ یہی پہاڑ کے اوپر ہے. بس یہ دقتیں یہ تکلیفیں ہیں. دیکھیے محترم دوستو ہم لوگ ان سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں آخر میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو آخری آرام گاہ ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر. یہ وہ جگہ ہے دیکھیے. یہاں تک پہنچنا ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے اپنے جان کو جوخم میں ڈالنا، بہت بڑا رسک لینا اور اس کے بعد میں یہاں تک پہنچنا. کوئی راستہ بتانے والا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں. ایسے حالات میں الحمدللہ ہم لوگ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری آرام گاہ تک پہنچ گئے. مجھے تو اصل میں سوچ کے شاہنواز بھائی بدن پہ کانٹے آ رہے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک 6 سال کا یتیم بچہ جس کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور والدہ کو یہاں پہ ایسے سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان میں دفن کیا جائے. پھر یہاں سے آپ کیسے مکہ پہنچے ہوں گے؟ اور حضرت ام ایمن نے آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچایا ہوگا. دیکھیے محترم دوستو ان وادیوں کی بھی آپ زیارت کر لیجئے اور دل کے گہرائیوں سے درود و سلام پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے لیے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے لیے، تمام کے لیے
جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلیے اب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ تمام لوگوں سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔